Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, this is Gulfam Murtaza and we are going to start our topic sole proprietorship, its advantages and disadvantages. These are the slides and I sent all these slides to you. So we are going to start. This is our first slide. Question number 6, advantages and disadvantages of sole proprietorship. Now it comes the definitions. First of all, definitions, Stafford की definitions को हम discuss कर लेंगे. तो sole proprietorship is the simplest form of business which is owned and controlled by one man. तो important चीज़ इसमें क्या है कि owned by one person and controlled by one person. एक ही आदमी है जिसकी वो मलकियत में होता है कोई भी कारोबार, और एक आदमी अगर उस कारोबार का मालिक है और वही आदमी उसको कंट्रोल भी कर रहा है, मतलब उसको चला भी रहा है मैनेज कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है. दिस इज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टैफोर्ड. मार्टन ने भी इसी तरह की सेम मिलती जुलती डेफिनेशन दी है कि इट इज़ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन पर्सन ओन्स एंड ऑपरेट्स द बिजनेस. तो वही बात है, पहले पोजीशन है, ओनरशिप एक बंदे की है और ऑपरेट या कंट्रोल एक ही बात है. तो मार्टन और स्टैफोर्ड की डेफिनेशन, these both guys have spelled out the same notion and the same ideas. Now ज़्यादा जो डेफिनेशन होगी वो पैटरसन और प्लवमैन की है. तो पैटरसन ने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस यूनिट whose ownership and management are vested in one person. यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट पहले वाली बात है. ये ओनरशिप भी एक बंदे की है, मैनेजमेंट भी एक बंदे की है. ये वही बातें हैं जो ऊपर स्टैफोर्ड और मार्टिन अपनी पिछली डेफिनेशन में कर चुके हैं. अब यहाँ पे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है द इंडिविजुअल एज्यूम्स ऑल द रिस्क ऑफ लॉस और फेल्यूर. अगर कोई उसको लॉस और फेल्यूर होता है तो ये सारे का सारा रिस्क भी उसी का है. एक बात जो एडिशनल बात. और दूसरी बात इसमें ये है कि प्रॉफिट्स की बात करनी है. एंड रिसीव्स ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम द सक्सेसफुल ऑपरेशंस. और जो उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी वही रिसीव करेगा. तो इसमें चार बातें आ गई. दो तो वही पिछली हैं जो पीछे उसने डिस्कस की हैं कि ओनरशिप एक बंदे की होगी और वही मैनेज भी करेगा. और दो बातें आगे हैं, अगर उसको लॉस होगा तो ये रिस्क भी उसी का है, अगर उसको प्रॉफिट्स होंगे तो ये सक्सेस भी उसी के ऑपरेशंस के नतीजे में है और ये उसी का प्रॉफिट है. यानी लॉस और प्रॉफिट की बात आगे करनी है. तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है. अच्छा, अब आ गए थे एडवांटेजेस की बात. इसके एडवांटेजेस जो हैं हमें 14 एडवांटेजेस हैं. नंबर 1 है ईजी फॉर्मेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले हम एग्जांपल्स को देख लेना तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप एक आदमी का बिजनेस है, उसको वही मैनेज करता है, वो उसको कंट्रोल करता है, उसी के रिस्क हैं, उसी के प्रॉफिट्स हैं. तो ये जितने छोटे कारोबार आपको नज़र आते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप है, बार्बर की शॉप है, ये जितने भी बिजनेसेस हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप के ज़ुमरे में आ रहे हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी सबसे, और इसने सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को सर्व किया है. इससे ज़्यादा किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं किया जितना सोल प्रोप्राइटरशिप ने किया है, वन मैन बिजनेस ने जितना किया है. और इसमें देखिए तो अगर हम अपने शहर के अंदर देख लें, इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ इन द टाउन एंड इवन इन योर मोहल्ला, यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस. तो हर किसी का चूल्हा जलता है, मैक्सिमम आबादी इससे बेनिफिट हासिल करती है. अगरचे प्रॉफिट रेशो कम होता है, अगरचे जो नेशनल इनकम है उसमें इसका रेशो कम होता है, लेकिन इसका एडवांटेज ओवरऑल लोगों को बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे कारोबार मिलता है. हम अगर बाज़ार में चले जाते हैं तो जितनी दुकानें मिलती हैं मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, कुछ पार्टनरशिप पे चलती हैं. तो एक छोटी रेडी से लेके, एक छोटे से ठिए से लेके बड़े कारोबार तक, बड़ी गारमेंट्स की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, और इवन इससे सिंगल मेंबर कंपनी का भी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फॉर्मेट आ गया. तो अगरचे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन ये छोटे सतह के जितने कारोबार हैं वो बिजनेसेस हैं वो इसमें आते हैं. अब इसमें आ जाते हैं, जब एक कारोबार है छोटी सतह का, फॉर एग्जांपल एक ठेले वाला है, रेडी वाला है, इजी फॉर्मेशन में ये कि वो किसी भी वक्त इस कारोबार को स्टार्ट कर सकता है
اور اس کو گورنمنٹ سے یا کسی بھی جگہ سے کسی لمبی چوڑی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. نو لیگل فارمیلٹیز آر انوالوڈ ان دس. فار دس ٹرم وی یوز نو لیگل فارمیلٹیز آر انوالوڈ because he doesn't have to take any sort of permission from the government or from any other person. تو اس کو one can start this business very easily and at any time. دوسری بات اس میں آ جاتی ہے personal interest. Personal interest is another very important intriguing factor. If you are a sole owner or sole proprietor, اگر آپ کی اپنی کاروبار ہے, چھوٹی سی دکان ہے, تو جتنا زیادہ آپ انٹرسٹ لو گے اتنا زیادہ آپ کا پروفٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو ہی پروفٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پرسنل انٹرسٹ اس میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا ریوارڈ. ایک بندہ فار ایگزامپل اف اے پرسن اوپنز دا شاپ 9 AM to فار ایگزامپل 6 or 7 PM, تو وہ دکان بند کرتا ہے. اگر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, آپ جاتے ہیں, دکان بند ملتی ہے, اور اگلا بندہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم ارلی ان دا مارننگ وہ کھولتا ہے, جب آپ کو دہی چاہیے, بریڈ چاہیے, وہ بھی آپ لے آتے ہیں, اور شام کو دیر تک 9-10 بجے تک وہ کھلی ہوئی ہے. تو اس کا ظاہر ہے پھر آپ اس دکان کو چھوڑ کے اسی کے پاس جانا شروع کر دیں گے اور اس کا کاروبار بڑھنا شروع کر دے گا, ملٹیپلائی کر, بیکاز ہی از ٹیکنگ مور انٹرسٹ, مور پرسنل انٹرسٹ اینڈ مور ہارڈ ورک از پورڈ بائی دیٹ پرسن ان ٹو دا بزنس, اینڈ الٹیمیٹلی ہی از getting the profit and getting the benefits, reaping the fruits of this effort. Entire profit تیسری ہماری ہیڈک ہے. Entire profit کا مطلب ہے the whole profit is lies to that person who is the owner of the business. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفٹ میں اپنے پروفٹ کو شیئر نہیں کرنا چاہتے, doesn't want to divide their profit or dividend among many people. So they reap the benefit, the whole profit. They get the whole profit of the business, so they can start the sole proprietorship. So sole proprietorship سے اس کو یہ بھی بینیفٹ ملتا ہے کہ اچھی محنت کرتا ہے, زیادہ محنت کرتا ہے تو زیادہ پروفٹ, سارے کے سارا پروفٹ اس کو. تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, چوتھی چیز سوری, دیٹ از دا بزنس سیکرٹ. بزنس سیکریسی از اندر ویری امپورٹنٹ فیکٹر. سکسیس آف بزنس لائز ان دا سیکرٹس آف دا بزنس, and a good businessman always keeps its business secret apart from any others, and he hides the secrets. Secrets are secrets, and business secrets جو ہوتے ہیں وہ جتنا business secrets آپ کی پرچیزنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کتنی سستی پرچیزنگ کر کے لا رہے ہیں, پھر آپ خود پیکنگ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو بیچتے ہیں, کوالٹی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں, یہ آپ کے بزنس سیکرٹس ہیں. بڑا کاروبار ہے, فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں, تو وہ را مٹیریل کہاں سے خرید کے لا رہے ہیں, پھر اس کو بنانے میں ان کی ترکیب کیا ہے چیزوں کی, یہ سارے بزنس سیکرٹس ہر اسٹیپ پہ انوالو ہو رہے ہیں. پھر آگے بیچنے کے لیے ان کی ترکیب کیا ہے, کس طریقے سے وہ چیز پروڈکٹ کو سیل کر دیتے ہیں. بزنس سیکرٹس آر آلویز دیر, ایوری ویئر بزنس سیکرٹس آر دیر, اینڈ دے آر انجوائنگ دا بینیفٹ ڈیو ٹو دیئر سیکرٹس. اگر ان کو سیکرٹ, مثال کے طور پہ بٹ کڑھائی ہے, ایک ہوٹلنگ کے بزنس پہ ہے, تو وہ اگر کسی اور دوسرے کو اس کی ترکیب پتہ چل جائے گی تو ویسے ہی بنانا شروع کر دے گا. تو ان کی جو بزنس سیکرٹ ہے وہ لائے اس بات میں کرتی ہے کہ ان کی ریسیپیز کتنی اچھی ہیں. کسی کی پرچیزنگ میں ہے, کسی کی پروڈکشن میں ہے, کسی کی کس چیز میں. ایک بندہ جو ہے اپنے بزنس سیکرٹس کو سیکرٹ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل ایز کمپیئر ٹو اینی ادر فارم آف بزنس آرگنائزیشن لائک پارٹنرشپ اینڈ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن, تو دیر آر مینی پارٹنرس, so they cannot, it's not easy to keep the secrets of the business. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنی فارم آف آرگنائزیشن ہوتا ہے, کمپنی فارم آف آرگنائزیشن کے اندر تو آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں سال کے اینڈ پہ باقاعدہ پبلش کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو کتنا پروفٹ ہوا, کتنا لاس ہوا, کتنا انکم ہوا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بزنس سیکرٹس اس میں رہ ہی نہیں سکتے. اور پھر پانچویں چیز آ جاتی ہے پرومپٹ اینڈ کوئک ڈیسیژنس. کوئک ڈیسیژنس, بزنس اگر سول پروپرائٹرشپ ہے, یو کین ٹیک دا کوئک ڈیسیژنس. فار ایگزامپل یو کین, اف دیر از اینی سارٹ آف اپارچونیٹی, یو کین ایکسپلوئٹ دیٹ اپارچونیٹی بائی ٹیکنگ دا کوئک ڈیسیژن. فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس, آپ گاہکوں کے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو ان کے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے, وہ سب فار ایگزامپل لیڈیز کلودنگ ہے آپ بیچ رہے ہیں, تو وہ ساتھ ہی بچوں کے بھی کپڑے پوچھنا شروع کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ بچوں کی کچھ چیزیں, بچوں کی کلودنگ اور ان کے شوز وغیرہ رکھ لیں تو وہ بک سکتے ہیں اچھے.
تو آپ اگلے ہی لمحے وہ چیزیں آرڈر کر کے منگوا کے تو اس کو بیچنا شروع کر دیں گے، تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. جبکہ پارٹنرشپ میں پارٹنرس کی مرضی ضروری ہوتی ہے، اور کمپنی فارم آرگنائزیشن میں بھی شیئر ہولڈرس کی مرضی ضروری ہوتی ہے، تو اس میں پرومپٹ ڈیسیژنس پاسبل نہیں ہوتے. ایزی ریزولوشن ایک اور فیچر اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کاروبار کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، لیگل فارمیلٹیز تو ہے نہیں، تو پھر آپ کسی بھی وقت اس بزنس کو کلوز کر سکتے ہیں. اس کو ڈیزالو کرنا، اس کو کلوز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، تو اس کو ڈیزالو کرنا ایزی ہے. 7واں پوائنٹ اس پر سوشل بینیفٹس کہا جاتا ہے. سوشل بینیفٹس کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک سوشل امپیکٹ آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے انڈر ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ کی ایک سوسائٹی کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کی تھریش ہولڈ پہ چیزوں کو پہنچا رہے ہیں، تو یہ سوسائٹی کے لیے ایک بینیفٹ ہے. تو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان ون وے یا دی ادر. چیزوں کو ان کی لوگ جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹ کے مطابق، کیونکہ سول پروپرائٹر تو ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ود اے پرسن ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، تو ان کی ٹیسٹ اور ان کی مرضی کے مطابق چیزوں کو وہ لے کے آتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ان کو بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے. پھر جو اس کے انڈر ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اسکل کا خیال رکھتا ہے، ان کو ان کی یہ نوکری کا بندوبست ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے. تو اس طریقے سے نیشنلی بھی ٹیکسز دے کے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کی کنٹریبیوشنز کافی ہیں. تو یہ اچھا، اس میں سوشل بینیفٹ اس کو کیا ملتا ہے کہ اس کو ایک ریکگنیشن ملتی ہے اس کے بدلے میں. یعنی سول پروپرائٹر کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ایک ریکگنیشن ملتی ہے. لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ فلان بزنس کے مالک ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ایک سوشل نیٹ ورکنگ زیادہ اس کی بڑھتی ہے، لوگوں سے روابط زیادہ بڑھتے ہیں، اور اس کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں لوگ اس کی سروسز کو. پھر آتی ہے کریڈٹ فیسلٹیز. کریڈٹ فیسلٹی مطلب ادھار لینے کے حوالے سے. تو جب آپ بزنس کر رہے ہیں اینڈ یو آر دا اونلی سول پروپرائٹر، یو ہیو انلمیٹیڈ لائبلٹی. اٹ مینس دیٹ غیر ذمہ داری لا محدود ہے. اٹ مینس کہ جب آپ کے اگر بزنس ڈیزالو ہوتا ہے تو آپ کے پرسنل ایسٹس بھی جائیں گے تاکہ کریڈیٹرس کو سیٹسفائی کیا جا سکتے ہیں. مطلب پہلے تو بزنس بکے گا، بزنس سے اگر پیسے پورے نہیں ہوئے تو پرسنل ایسٹس بھی بکیں گے تاکہ لوگوں کے کریڈیٹرس کے کلیمز کو سیٹسفائی کیا جا سکے. تو انلمیٹیڈ لائبلٹی کی وجہ سے کریڈٹ فیسلٹیز کے ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے واپس آ جائیں گے. فلیکسیبلٹی کا مطلب ہے کہ if you want to switch over the business, you can do it very easily. For example, if you are in a clothing business and you think that this is not for you, and you are supposed to change the business because you are not getting the fruits of the business, so you can change it at any time. This is your flexibility. تو یہ flexibility. ڈائریکٹ ریلیشن شپ، جب آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جیسے یہ ہمارے اگر سٹی کے اندر دیکھیں تو شیخ اندی ہٹی ایک بزنس ہے، اس میں وہ بہت کلوز کانٹیکٹ رکھتے ہیں کسٹمر سے، اور کسٹمرس کے پرسنل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ان سے. ایون ان کے فون نمبرز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، کوئی چیز آئے تو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نئی چیز آ گئی ہے. تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود دا کسٹمرز. وین یو ہیو اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود دا کسٹمرز، اٹ مینس دیٹ یو نو دیئر ٹیسٹس اینڈ یو نو دیئر بینٹ آف مائنڈ, and you bring the things which they require basically. So ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، اس سے جتنا زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ اور اسٹرانگ نیٹ ورکنگ ہوگی کسٹمرز کے ساتھ، آپ کا بزنس گرو کرے گا. ایزی ٹرانسفر. اس بزنس کو جب ٹرانسفر کرنا تو بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اینڈ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن. اس کو ٹرانسفر کرنا آسان ہے. آپ پیسے لیں اور کہیں جی بسم اللہ آپ آ کے بیٹھ جائیں، زیادہ زیادہ ایک کوئی اسٹامپ پیپر لیں، تو اس کو ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے. جبکہ پارٹنرشپ میں آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ ٹرانسفر یور بزنس. اگر پارٹنرز کی کنسنٹ ہی نہیں ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ تو ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی آپ گئے پارٹنرز، فار ایگزامپل دیر آر 2 پارٹنرز ہو آر رننگ دا بزنس، انہوں نے ایک ڈیڈ بنائی ہوئی ہے. اس ڈیڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پارٹی اے کون ہے، پارٹی بی کون ہے، ان کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں. اچھا، تو پھر اگر ایک پارٹنر چلا جاتا ہے تو ڈیڈ تو ختم ہو گئی نا، تو پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. وہ پیس آف پیپر تو ختم ہو گیا. اگر نیا آئے گا تو اگلے کی مرضی ہوگی تو اس کو نئی ڈیڈ لکھے گا، نہیں تو بزنس ختم ہو جائے گا. ٹرانسفر کرنا مشکل ہے، یہاں ٹرانسفر کرنا بہت آسان ہے. اچھا، سیلف امپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف دوسروں کو نوکری دیتے ہیں بلکہ خود بھی آپ کے لیے ایک امپلائمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ بزنس. اور فیورز ان ٹیکس ریٹس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریٹس سول پروپرائٹرشپ کے حوالے سے ٹیکس ریٹس کم ہوتے ہیں بنسبت پارٹنرشپ کے، جن میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتا ہے. ایک ٹیکس اس وقت لگتا ہے جب آرگنائزیشن پروفٹ ارن کرتی ہے، اور دوسرا جب
پروفٹ ٹرانسفر ہوتا ہے ٹو دا پارٹنرز تو ان پہ پھر ٹیکس لگتا ہے، تو ڈبل ٹیکسیشن کو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ہی ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ جو پروپرائٹر ہے اور جو بزنس ہے وہ دونوں ایک ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان دا آئی آف لا۔ بینیفٹ آف انہیریٹڈ گڈ ول، اور اگلا جو ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ انہیریٹڈ گڈ ول کا بینیفٹ ہے، یعنی گڈ ول جو ہے جتنا بزنس اس کی ساکھ بنی ہے، اس کا نیم گڈ نیم بنا ہے، لوگ جس کے پہ اعتماد کرتے ہیں، ریلائبلٹی جو ہوتی ہے، ساکھ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو اگر فادر چلا گیا تو اس کا بیٹا بزنس سٹارٹ کرے گا، اور وہ انہیریٹڈ کا مطلب ہے یہ نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہے گڈ ول۔ تو یو کین سی اراؤنڈ دیٹ دیر آر مینی بزنسز which are very old and they were run by the forefathers of the people, and then their offspring are coming and they are running a business. So یہ نسل در نسل جنریشن ٹو جنریشن بزنس چلتے چلے جاتے ہیں اور وہ اسی گڈ ول کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے اس کا۔ آگے ہمارے آ جاتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز، یہ 12 ہیں۔ سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ لمیٹڈ کیپیٹل ہے۔ سول پروپرائٹرشپ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کو گرو کرے، اور اگر بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیپٹل اور لانا پڑتا ہے، پھر پارٹنرشپ میں جانا پڑتا ہے، اور پارٹنرشپ سے بھی بزنس کو گرو کر کے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کمپنی فارم آف بزنس آرگنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو کیپٹل لمیٹڈ ہے، بزنس کو ایک خاص حد سے زیادہ گرو نہیں کر سکتے۔ دوسری آ جاتی ہے ان لمیٹڈ لائبلٹی، لائبلٹیز کی ان لمیٹڈ ہے، ذمہ داری لامحدود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بزنس ڈیزالو ہوتا ہے کسی وجہ سے تو آپ نے کریڈیٹرز کو پیسے دینے ہیں، تو ساری چیزیں بیچ بٹا کے آپ نے پیسے ان کو دے دیے، اور اگر پھر بھی ان کے کلیم سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنل ایسٹس بیکیں گی، تو ان کے پیسے پورے کیے جائیں گے، تو یہ ان لمیٹڈ لائبلٹی کا ڈیمیرٹ ہے۔ لیک آف ایکسپرٹس، آپ کے پاس پیسے ہی اتنے نہیں ہوتے۔ تیسرا پوائنٹ لیک آف ایکسپرٹس ہے کہ آپ ایکسپرٹس کی سروسز کو ہائر کر سکیں، تو اس وجہ سے بزنس ایک خاص حد سے زیادہ گرو نہیں کر سکتا۔ ناٹ ڈیوریبل، یہ سول پروپرائٹرشپ نارملی ڈیوریبل نہیں ہوتے۔ یو کین سی اراؤنڈ ان چھپڑ بازار ان اینی ادر مارکیٹس، فار ایگزامپل اف اے پرسن از ڈوئنگ ون ٹائپ آف بزنس، آفٹر سم ٹائم دا business will be changed and there will be something new. You will see the new faces and you will see the different type of businesses. ایسا نظر آتا ہے، بعض تو پکی دکانیں تو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دکان ایون ان راولپنڈی میں ابھی آپ 6 روڈ میں جائیں تو میں جب بھی جاتا ہوں کمپیوٹر خریدنے کے لیے تو آئی سی دا ڈفرنٹ فیسز اوور دیئر، دا ڈفرنٹ پیپل اینڈ ہو آر ڈوئنگ دا ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنس ان دا سیم پلیس۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹی ان ایکسپینشنس، جب بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہو تو پھر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے ریسورسز بھی لمیٹڈ ہے، آپ ضروری تو نہیں ہے آپ اتنے کی اسکلز اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس پیسے اتنے کیپیٹل اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے، تو ایکسپینشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ تو بڑی چیز اس میں کیپیٹل جس پہ آپ نے فوکس کرنا۔ انٹائر لاس، اگر آپ کو نقصان ہوگا تو سارے کے سارا آپ کو بیئر کرنا پڑے گا، جس طرح پروفٹ سارا آپ کا ہے اس طرح لاس نقصان بھی سارا آپ کا اپنا ہے۔ اگر پارٹنرشپ ہوتی تو نقصان ڈیوائڈ ہو جاتا، اگر کمپنی فارم آف آرگنائزیشن ہوتی تو نقصان ہزاروں پہ ڈیوائڈ ہو جاتا، تو یہاں نقصان آپ کا ایک ہی بندے کا ہے، اس کو بیئر کرنا پڑے گا۔ سم ٹائم اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، مطلب اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ ویک بارگیننگ پوزیشن، تو آپ تھوڑا خریدتے ہیں بیکاز یو آر دا سول اونر، یو آر رننگ اے اسمال ٹائپ آف بزنس and you purchase small, your purchasings are small، ہاں وہ پرچیزنگ آپ فنش گڈز میں ہوں یا را مٹیریل کی شکل میں ہوں، تو آپ ظاہر ہے اگر تھوڑا خریدیں گے تو بارگیننگ زیادہ نہیں کر پائیں گے اور کم ریٹ پہ نہیں خرید پائیں گے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اینڈ کمپنی فارم آف آرگنائزیشن۔ ڈیفیکلٹی ان کریڈٹ، اچھا کریڈٹ میں جہاں ایڈوانٹیج تھا وہ ایڈوانٹیج اکیلے بندے جو بزنس نہیں چلا رہا اس کے حوالے سے تو ایڈوانٹیج تھا کہ بزنس چلا رہا ہے تو اس کو پیسہ ملے گا، لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پارٹنرشپ کی طرف یا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن کی طرف تو وہاں پر اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کیونکہ کمپنی فارم آف پارٹنرشپ کو ایون زیادہ پارٹنرز ہیں اور لائبلٹی وہاں بھی ان لمیٹڈ ہے، تو لوگ بہت زیادہ قرضہ دینے کی صلاحیت، اور کمپنی کو تو بینکس پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہم سے قرضہ لے لیں، مہربانی کریں، اور جو سول پروپرائٹر ہوتا ہے اس کو قرضہ لینے میں اچھی خاصی چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے بینکس کے اندر، یہ وہ تو قرضہ فوری طور پہ ملتا نہیں ہے بنسبت ان کے۔ ہاں بینیفٹ میں جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پرسن ہو از ناٹ ڈوئنگ دا بزنس اور ہو از جسٹ ڈوئنگ دا جاب، تو اس کے مقابلے میں اس کو قرضہ آسانی سے مل جائے گا، لیکن اگر بزنسز کے حوالے سے ڈسکس کریں تو اس کو قرضہ پھر تھوڑا سا مشکل ہے پارٹنرشپ اور کمپنی کے کمپیئر کریں گے تو۔ لیک آف پبلک کانفیڈینس، اس پہ لوگوں کا کانفیڈینس کم ہوتا ہے، کیوں؟
کیونکہ کوئی رجسٹرڈ تو ہوتا نہیں ہے بزنس. اٹ از ناٹ رجسٹرڈ. دس از دا سینٹرل پوائنٹ. اور رجسٹرڈ نہیں ہے تو کسی بھی وقت وہ بزنس کلوز کر کے جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے پبلک کانفیڈنس کم ہوتا ہے. ہم نے جب بزنس اسٹارٹ کیا سپلائی کرنے کا، ایکسپورٹ کوالٹی رائس سپلائی کرنے کا چکوال کے اندر، تو ہمیں بعض جگہوں پہ ہم نے جب سپلائی کیا، ظاہر کریڈٹ پہ سپلائی ہوتا ہے یہاں پہ، تو جب ریکوری کرنے گئے تو دکان ہی ختم ہو چکی تھی اور بھاگ گئے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے اس طریقے سے نہیں، کانفیڈنس نہیں رہا ہمارا کہ ہم لوگوں کو دیں. تو لوگوں کا سول پروپرائٹر پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے. اور اس طرح عام لوگوں کا جو سے خرید رہے ہیں ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو وہ کیونکہ بزنس کی چھوٹا بزنس ہے اور کسی وقت وہ کاروبار بند ہو سکتا ہے. اچھا، رانگ ڈیسیژنس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی بندہ ڈیسیژن کر رہا ہے تو اٹ از پاسبل دیٹ ہی مائٹ ڈو دا رانگ ڈیسیژنس. کیونکہ جب ایک سے زیادہ لوگ ڈیسیژن کریں گے وہ ڈیسیژن پرومپٹ تو نہیں ہوگا، ڈیلیڈ ہوگا، لیکن رائٹ ڈیسیژن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، ڈیفیکلٹیز ٹو فیس کرائسس. کرائسس کو فیس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بھائی سول پروپرائٹرشپ میں، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندے کے جب کرائسس آتے ہیں ایک تو پریشر اس پہ بہت پڑ جاتا ہے، سائیکولوجیکلی وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اس پرسن کے حوالے سے. دوسرا، کرائسس کو فیس کرنے کے لیے آپ کو فائنینشیل اسٹرینتھ چاہیے، آپ کے پاس پیسہ، آپ کی پاکٹ اسٹرانگ چاہیے ہوتی ہے. تو جو سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے نا، اس میں ایک بندے کی پاکٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، جبکہ پارٹنرشپ کی میں بہت سارے لوگوں کا سرمایہ اس میں انوالو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو اس طرح کمپنی میں تو وہاں پر آپ اس کرائسس کو مینیج کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے. اچھا، لیک آف انسپیکشن کو اس میں نہیں ہوتا، کوئی انسپیکٹ نہیں کرتا، ایگزامن نہیں کرتا آپ کی اکاؤنٹس کو، آپ کی بکس کو. تو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو نا کہ اکاؤنٹس اور دیگر چیزیں انسپیکٹ ہوں گی تو ہر سال آپ اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس تک ہر چیز فائنلائز کرتے ہیں، جیسے پارٹنرشپ میں ہوتا ہے، جیسے کمپنی فارم آف آرگنائزیشن، کیونکہ اس میں انسپیکشن ہوتی ہے. اس میں کوئی پارٹنر انسپیکٹ کر سکتا ہے پارٹنرشپ میں، اور ٹیکس اور دیگر ایجنسیز بھی انسپیکٹ کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کمپنی میں دیکھیں تو وہاں اسٹرانگ انسپیکشن ہوتا ہے، آڈیٹرز ہوتے ہیں جو آڈٹ کرتے ہیں. تو یہاں انسپیکشن ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بندے کو خیال بھی نہیں رہتا، اور اس پہ چیزیں کریڈٹ پہ چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، سرکل میں بزنس چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں اب سم ٹائم اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا لاس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح فائنینشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی. انسپیکشن میں آپ بکس کو مینٹین کرتے ہیں، خاص پیریڈ کے بعد جب انسپیکشن اور آڈٹ ہونے ہوتے ہیں، اور آپ ساری پروفٹ اینڈ لاسز ہر چیز کلیئر کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے پکچر مسلسل رہتی ہے. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اور یہ کوشچن نمبر 6 تھا. اسی کے سلائڈ کے اندر 7, 8, 9 بھی ہیں بیٹا. یہ میں نے پہلی آپ کی ویڈیو آپ کے لیے کمپلیٹ کی ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہوں گے تو آپ مجھے کال کر کے تم کوشچنز کو میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو. اور یہ میں اس کو اسٹاپ ریکارڈنگ کروں.